रुदापा एक छोटे से गांव की मासूम लड़की थी, जिसकी आंखों में जिंदगी के छोटे छोटे ख्वाब समाये हुए थे। वो एक खुश मिजाज और सादा सी लड़की थी, जो अपने छोटे से कच्चे घर में अपनी माँ और दो छोटे भाइयों के साथ रहती थी। उसकी दुनिया गांव की गलियों, खेतों और रात के वक्त तारा देखने के ख्वाब तक महदूद थी। लेकिन तकदीर हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने खानदान की अना बचाने के लिए एक फैसला किया और रुदावा को वनी की भेंट चढ़ा दिया। उसके मासूम चेहरे पर हैरानी और आंखों में खौफ था, लेकिन वो अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर चुप हो गई। उसने अपनी तकदीर को खामोशी से कबूल कर लिया, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गांव की इस खामोश सी लड़की की शादी ज़ारून खानजादा से कर दी गई। ज़ारून एक सरदार खानदान का वारिस था, जो अपनी मगरूर और सख्त मिजाज शख्सियत के लिए मशहूर था। ज़ारून का बचपन मुश्किलात और तन्हाइयों में गुजरा था, जिसने उसके दिल को पत्थर बना दिया था। उसके वालिद की सख्ती और अपनी माँ की बेबसी देखकर वो ऐसा इंसान बन गया था जो जज्बात को कमजोरी समझता था। उसे जिंदगी में कभी किसी औरत को अहमियत नहीं दी थी और अपने निकाह को महज एक खानदान की मजबूरी समझकर उसने कबूल किया। उसके नज़दीक रदाबा एक जंजीर थी जो उसे बांध कर रखेगी। वो इसीलिए उसने दिल में तय कर लिया था कि वो इस रिश्ते को कभी नहीं अपनाएगा। निकाह के बाद ज़रून ने रदाबा को अपने महल के एक पुराने, सर्द और अंधेरे कमरे में मुंतकिल कर दिया। वो उसके करीब जाना तो दूर, उससे बात करना भी गवारा नहीं करता था। ज़रून ने अपने मुलाजमीन को हुक्म दिया कि रदाबा को महल की सफाई के काम पर लगा दिया जाए और यही उसकी सजा होगी। रदाबा, जिसकी जिंदगी पहले ही मुश्किलात में थी, अब इस महल में कैद होकर रह गई थी। वो दिन रात काम करती, लेकिन कभी किसी से शिकायत न करती। उसकी मासूमियत और खामोशी हर किसी को दिल नरम कर देती, लेकिन ज़ारून पर कोई असर नहीं होता। एक रात जब गहरी खामोशी थी और महल में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, रुदाबा अपने कमरे में अपनी किस्मत पर गौर कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपनी माँ को याद कर रही थी। अचानक ज़ारून अपने कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ। जब उसकी नज़र महल के बागीचे में चलती हुई रुदाबा पर पड़ी, उसकी मासूमियत को महसूस कर सकता था, लेकिन अपने दिल को सख्त रखते हुए खुद को याद दिलाता रहा कि ये लड़की सिर्फ एक मजबूरी है। उसने अपनी नजरें हटाई और खुद को काम में मसरूफ कर लिया। दूसरी तरफ रुदाबा की जिंदगी में एक अजीब सा सुकून और दर्द का इम्तजाज था। वो जानती थी कि ज़ारून उसे कभी कबूल नहीं करेगा, लेकिन उसके दिल में उसकी इज्जत थी। वो कभी उसके बारे में बुरा नहीं सोचती थी, क्योंकि वो जानती थी ज़ारून भी अपनी जगह मजबूर था। वो अक्सर रातों में अपने दिल से बात करती, अपनी माँ से बात करती और अल्लाह से दुआ करती कि उसे सब्र अता फरमा। कुछ दिनों बाद रुदाबा की मेहनत और उसकी खामोश शख्सियत ने महल के मुलाजमीन का दिल जीत लिया। वो सब उसकी तारीफ करते थे, लेकिन ज़ारून हमेशा सर्द और दूर रहता था। वो अपने काम में मसरूफ रहता और कभी रुदाबा की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो इसकी मासूमियत और सब्र को महसूस कर रहा था। वो जानता था उसने उसके साथ ज्यादती की है, लेकिन उसका गुरूर उसे माफी मांगने पर रोक रहा था। एक दिन ज़ारून के वालिद को पुराने दोस्त महल में आए और ज़ारून से बात करते हुए कहा कि तुमने अपनी बीवी को क्यों छुपाया हुआ है? तुम्हें पता भी है कि वो कितनी मासूम और खूबसूरत है। ये सुनकर ज़ारून को गुस्सा आया, लेकिन वो खामोश रहा। उसने फैसला किया कि कभी किसी को अपनी जिंदगी में दखल अंदाजी करने नहीं देगा, चाहे वो इसकी बीवी ही क्यों ना हो। रुदाबा, जो हमेशा ज़ारून के रवैये को समझने की कोशिश करती थी, उसके दिल को नरम करने की दुआ करती रही। वो चाहती थी कि ज़ारून कम से कम उसे एक इंसान की तरह ही समझे, लेकिन ज़ारून का गुरूर और माजी के जख्म उसे इस तरह से बढ़ने नहीं देते थे। ज़ारून को ये समझने में वक्त लगा कि रुदाबा की खामोशी और सब्र में कितना बड़ा राज छुपा है। आखिरकार एक रात ज़ारून ने फैसला किया कि वो रुदाबा को आज़ाद कर देगा, लेकिन जब वो उसके कमरे में गया और उसकी मासूमियत को करीब से देखा तो उसका दिल कांप उठा। वो समझ गया कि रुदाबा सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मुकम्मल कर सकता है। लेकिन क्या ज़ारून अपने गौरव और माजी की जंजीरों को तोड़कर इस मोहब्बत को कबूल कर सकेगा? ये वो सवाल था जो ज़ारून के दिलो दिमाग में गूंज रहा था। रुदाबा की जिंदगी अब इस हवेली तक महदूद होकर रह गई थी।
جہاں وہ قیدی کی طرح دن رات کام میں مصروف رہتی۔ وہ سب صبح جلدی اٹھ کر حویلی کی صفائی شروع کر دیتی، پھر کچن کے کاموں میں لگ جاتی۔ دن بھر کی محنت کے بعد رات کو تھک ہار کر اپنے چھوٹے سے تاریک سے کمرے میں واپس آتی، جہاں وہ اپنے دکھوں کو خود سے چھپانے کی ناکام کوشش کرتی۔ حویلی کے ملازمین جو شروع میں اس سے اجنبی تھے، آہستہ آہستہ اس کی معصومیت اور خاموشی کے متعارف ہونے لگے۔ ان کے دلوں میں اس کے لیے عزت اور ہمدردی بنے لگی، لیکن زارون کے خوف کے سبب بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتا تھا کوئی۔ رودابہ کی آنکھوں میں ایک ایسی خاموش کہانی تھی جسے بیان کرنے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہ تھی۔ اس کی جسم پر جگہ جگہ جلنے کے نشان، جسے وہ ہمیشہ اپنے کپڑوں کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتی، ان سب کے لیے ایک معمہ بن گئے تھے۔ حویلی کے لوگ اکثر سرکوشیاں کرتے کہ آخر یہ لڑکی کس قدر ظلم سہ کر یہاں تک پہنچی ہے، لیکن زارون کی موجودگی میں کوئی بھی اس معاملے میں بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ زارون کے حکم کے مطابق رودابہ کو صرف کام کرنے کی اجازت تھی اور باقی وقت اسے اپنے کمرے میں قید رہنا پڑتا تھا۔ رودابہ کا کمرہ جو حویلی کے پچھلے حصے میں تھا، چھوٹا اور تاریک سا، ایک پرانی چارپائی، ایک ٹوٹا ہوا آئینہ اور کونے میں رکھا ہوا دیے کا کھوکھلا سا روشن تھا، اور یہ سب اس کمرے کا کل اثاثہ تھا۔ لیکن اس کمرے کے باوجود رودابہ نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی۔ وہ دن بھر کی تھکن اور اپنے دل میں چھپے درد کو ساتھ لیے برداشت کرتی اور رات کو خاموشی سے دعائیں کرتی کہ اللہ اسے صبر عطا کرے۔ وہ اپنی ماں اور بھائیوں کو یاد کرتے اکثر رو دیا کرتی، لیکن اس نے اپنے آنسو کبھی کسی کو نہیں دکھائے۔ زارون جو ہمیشہ اپنی دنیا میں مصروف رہتا تھا، نے کبھی رودابہ کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ اس کے لیے رودابہ ایک مجبوری تھی جسے اس نے قبول تو کر لیا تھا، لیکن دل سے کبھی اپنایا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا فیصلہ رودابہ کے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن اس کے اندر موجود غرور اور سختی اسے یہ تسلیم کرنے نہیں دیتی تھی کہ اس نے زیادتی کی ہے۔ وہ اکثر حویلی میں اپنے کمرے سے باہر نکلتا، لیکن رودابہ کی موجودگی کو نظر انداز کرتا۔ ایک دن جب زارون نے کچن میں اپنے ملازمین کو رودابہ کی تعریف کرتے سنا تو اسے عجیب سا غصہ آیا۔ وہ جانتا تھا کہ رودابہ ان سب کے دلوں میں جگہ بنا رہی ہے، لیکن وہ خود سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ایک سخت لہجے میں کہا، یہ سب فضول باتیں بند کرو، اس گھر میں کام کرنے والوں کو اس کی حیثیت یہاں یاد دہانی چاہیے۔ ملازمین زارون کی سختی سے ڈر کر چپ ہو گئے، لیکن ان کے دلوں میں رودابہ کے لیے ہمدردی کم نہ ہوئی۔ رودابہ کے جسم پر موجود نشان، اس کی خاموشی نے حویلی کے لوگوں کو پریشان کر دیا تھا۔ کئی لوگ تو سوچتے تھے کہ شاید اس کی ماضی میں کچھ برا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک درد تھا جو کسی طوفان کی کہانی سناتا تھا، لیکن زارون کے خوف کی وجہ سے کوئی بھی اس سے سوال کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ حویلی میں ایک پرانی ملازمہ جسے سب بی بی جان کہتے تھے اکثر سوچتی تھی کہ یہ معصوم لڑکی کتنے ظلم سہ کر یہاں تک پہنچی۔ بی بی جان نے کئی بار زارون سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن زارون کا سخت رویہ انہیں خاموش کر دیتا۔ ایک رات جب رودابہ اپنے کمرے میں بیٹھی دعائیں کر رہی تھی، بی بی جان اس کے پاس آئی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ رودابہ نے ان کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی خاموشی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، صرف سر ہلا دیا۔ بی بی جان کو اندازہ ہو گیا کہ رودابہ کے زخم صرف جسم نہیں بلکہ اس کے دل پر بھی گہرے ہیں۔ زارون جو ہمیشہ سخت اور مغرور نظر آتا تھا، اندر سے اتنا ہی تنہا تھا۔ اور رات کے وقت اکثر اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتا، جہاں رودابہ اپنی خاموش دنیا میں کھوئی ہوئی ہوتی، اس کی معصومیت کو دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ اپنے دل کو یہ ماننے نہیں دینا چاہتا تھا کہ شاید اس نے غلطی کی ہے۔ زارون کے دل میں ایک عجیب سا احساس جنم لے رہا تھا، لیکن وہ اسے دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اندر کی سختی کمزور پڑے۔ رودابہ کے لیے خاموشی اذیت ہر دن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اس حویلی سے نکل جائے، لیکن اسے اپنے بھائیوں اور ماں کا خیال آتا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی قربانی ان کے لیے تھی اور وہ اپنی تقدیر کو قبول کر چکی تھی، لیکن اس کی خاموشی اور معصومیت نے حویلی کے ہر کونے میں ایک کہانی چھوڑ دی تھی جو سب کو حیران کرتی تھی، لیکن کوئی اس کا حل نہیں نکال سکتا تھا۔ رات کا سکوت پورے محل پر چھایا ہوا تھا۔ زارون اپنی عادت کے مطابق حویلی میں ٹہل رہا تھا۔
وہ اکثر رات کے وقت تنہائی میں گھومتا، اپنے خیالات میں گم رہتا اور زندگی کی الجھنوں سے نکلنے کی کوشش کرتا۔ اس رات بھی اس کا دل عجیب سی بے چینی کا شکار تھا، جسے کوئی اندر سے اسے پکار رہا ہو۔ کوئی ایسی کیفیت تھی جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ حویلی کے کمرے اور راہداریوں سے گزرتے رودابا کے کمرے کے پاس پہنچا تو اچانک ایک ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ یہ آواز دل دہلا دینے والی تھی اور زارون کے قدم بے اختیار رک گئے۔ زارون نے فوراً دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے بھر گئی۔ رودابا دیوار کے ساتھ سمٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ لرز رہی تھی۔ اس کی قمیض پھٹی ہوئی تھی اور اس کی کمر پر گہرے جلنے کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ زارون کے اندر کچھ ٹوٹنے لگا۔ وہ جو ہمیشہ سخت دل اور بے حس نظر آتا تھا، اس لمحے میں وہ سب کچھ بھول گیا۔ زارون کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی، اس کے ہاتھ بے اختیار مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ وہ آگے بڑھا اور گرج کر بولا، یہ کس نے کیا ہے؟ اس کی آواز حویلی کے دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی، لیکن رودابا جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی وہ اور بھی زیادہ لرزنے لگی۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور اس کی لرزتی ہوئی آواز میں صرف ایک جملہ نکلا، آپ کی مورے نے۔ یہ سننا تھا کہ زارون کی آنکھوں میں حیرت اور شرمندگی کا امتزاج نمودار ہوا۔ اس کے قدم جم گئے، اپنی مورے کی عزت کرتا تھا، لیکن یہ جان کر کہ اس گھر کی رہنے والی لڑکی پر اس طرح کے ظلم کیے جائے، اس کا دل ٹوٹنے لگا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بے اختیار رودابا کے قریب کیا۔ وہ ابھی تک دیوار کے ساتھ سمٹی ہوئی تھی، اس کی آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زارون کے دل میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی بے بسی پیدا ہو رہی تھی۔ اس نے پہلی بار رودابا کی معصومیت کو قریب سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، لیکن وہ خوف زارون کے لیے نہیں تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ رودابا نے اپنی زندگی میں بہت ظلم سہا ہے، اور آج کا یہ لمحہ اس کے ماضی کے دردناک لمحات کا ایک اور باب تھا۔ زارون نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، رودابا، مجھے بتاؤ یہ سب کیسے ہوا؟ رودابا نے اپنے آنسو پوچھنے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کی حالت زارون کے دل کو مزید بے چین کر رہی تھی۔ اس نے اپنی سختی اور غرور کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں تمہیں مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ رودابا نے زارون کی آنکھوں میں پہلی بار نرمی دیکھی، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی خوف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زارون سخت مزاج ہے اور وہ ہمیشہ اس سے دور رہا ہے، لیکن آج اس کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی تھی۔ زارون نے اس کے قریب بیٹھ کر دوبارہ کہا، رودابا، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے بتاؤ یہ کس نے کیا ہے؟ رودابا نے دھیرے سے اپنی نظریں اٹھائی اور کہا، مورے۔ ایک لفظ نے زارون کے دل میں جیسے خنجر چلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی مورے سخت گیر عورت ہے، لیکن اس حد تک کہ وہ ایک معصوم لڑکی پر ظلم کرے، یہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ زارون نے اپنے دانت بھینچے ہوئے کہا، اب اس گھر میں کوئی تم پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ زارون نے اس لمحے فیصلہ کیا کہ وہ رودابا کے ساتھ ہوئے ظلم کا ازالہ کرے گا۔ اس نے اپنی غلطیوں کا احساس کرنا شروع کر دیا۔ رودابا کی معصومیت اور اس کی زخموں نے زارون کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ خود کو سخت اور بے رحم سمجھتا تھا، آج ایک معصوم لڑکی کے درد نے اسے بدل دیا تھا۔ زارون نے آگے بڑھ کر اپنی جیکٹ اتاری اور رودابا کے کندھوں پر ڈال دی۔ اس کا یہ عمل رودابا کے لیے حیران کن تھا۔ وہ جو ہمیشہ سے نظریں اٹھا کر نظر انداز کرتا تھا، آج وہی شخص کے لیے نرم مزاج بن رہا تھا۔ زارون نے کہا کہ تمہیں اب یہاں اس حالت میں نہیں رہنا پڑے گا، میں تمہارے لیے سب کچھ بدل دوں گا۔ زارون نے رودابا کو سہارا دیتے ہوئے اٹھا کہا، چلو اب تم اس کمرے میں نہیں، تمہیں رہنا پڑے گا۔ رودابا کے دل میں پہلی بار ایک امید پیدا ہوئی، لیکن وہ ابھی بھی اس خوف میں مبتلا تھی کہ کہیں یہ سب ایک خواب نہ ہو۔ زارون نے اسے حویلی کے ایک بڑے سے اور روشن کمرے میں منتقل کر دیا اور حکم دیا کہ کوئی بھی اسے تنگ نہ کرے۔ اس رات زارون کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے رودابا کے ساتھ اتنا سرد رویہ کیوں رکھا۔ اس کے دل میں سوالات اٹھ رہے تھے، کیا میں نے واقعی اس کے ساتھ انصاف کیا؟ کیا میں نے اپنے انا کی وجہ سے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی؟ وہ جانتا تھا کہ اب اسے اپنے ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرنا ہوگا۔ دوسری طرف رودابا کے دل میں پہلی بار زارون کے لیے ہلکی سی نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا۔
وہ جانتی تھی کہ زرون سخت مزاج ہے، لیکن آج اس کے رویے میں جو نرمی تھی اسے رضاوا کے دل کو چھو لیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید زرون کے دل میں بھی کچھ احساسات ہیں، لیکن اس کی سختی اور غرور انہیں چھپائے رکھے تھے۔ اس رات دونوں کے دلوں میں ایک نیا احساس جگا۔ زرون کے لیے احساس تھا کہ اسے اپنی انا اور سختی کو توڑ کر رضاوا کے زخموں کا علاج کرنا ہوگا، اور رضاوا کے لیے احساس تھا کہ شاید زرون اتنا سخت دل نہیں جتنا وہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی میں ایک نیا موڑ لے کر آیا، جہاں محبت اور ہمدردی کے بیج بوئے جانے لگے۔ زرون جو کہ اپنی سخت مزاجی اور غرور کے لیے جانا جاتا تھا، اس رات خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ رضاوا کے زخم دیکھ اس کے دل میں عجیب سا درد پیدا ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے رضاوا کی کمر پر وہ گہرے جلنے کے نشان تھے جو کسی بڑے المیے کی کہانی سنا رہے تھے۔ زرون جس نے ہمیشہ خود کو مضبوط اور بے رحم سمجھا تھا، آج اپنی ہی بے بسی کا سامنا کر رہا تھا۔ اسے پہلی بار غور سے رضاوا کو دیکھا۔ وہ ایک معصوم اور نازک سی لڑکی تھی جس کے چہرے پر دکھ اور تکلیف کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی خاموشی اذیت زرون کے دل کو چیرنے لگی، اور زرون کا دل جیسے ایک بوجھ تلے دب گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس نے رضاوا کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اس نے اسے کبھی ایک انسان کے طور پر قبول نہیں کیا، بلکہ اسے صرف ایک ذمہ داری اور بوجھ سمجھا۔ اس کی ایک انا اور غرور نے اسے رضاوا کے درد کو سمجھنے سے روکا تھا، لیکن آج وہ حقیقت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس سے نظریں چرانا ناممکن نہیں تھا۔ زرون اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو، لیکن اس شرمندگی کا اظہار کرنا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے کھڑا رہا، لیکن پھر آہستہ سے آگے بڑھا، اور رضاوا اب بھی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے خوف اور بے بسی تھی۔ زرون نے اپنی سخت لہجے کو بدلتے ہوئے نرمی سے کہا، رضاوا مجھے معاف کر دو۔ یہ الفاظ زرون کے لیے آسان نہ تھے، لیکن اس لمحے میں اس نے اپنی انا کو ایک طرف رکھ دیا، اور رضاوا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زرون جو ہمیشہ سخت اور بے رحم رہا ہے، اس کے سامنے معافی مانگے گا۔ زرون نے آہستہ سے رضاوا کے قریب آ کر اسے اپنے بازو میں لے لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اپنی سختی کو توڑتے کسی کے لیے نرمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں اب سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جو ہوا اس کا ازالہ میں خود کروں گا۔ تم میری ذمہ داری ہو، اور میں تمہیں اس طرح تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ زرون کی آواز میں سچائی اور نرمی تھی جو رضاوا کے دل کو چھو گئی۔ رضاوا جو ہمیشہ اپنے جذبات کو دبائے رکھتی تھی، اس لمحے اپنے آنسو کو روک نہیں سکی، اور زرون کے سینے سے لگی اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ برسوں سے جمع شدہ دکھ اور تکلیف کو پہلی بار کسی کے سامنے ظاہر کر گئی تھی۔ زرون کے دل میں ایک عجیب سی نرمی آ گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے کتنا وقت ضائع کیا ہے اور کس طرح رضاوا کی مقصوریت کو نظر انداز کرتا رہا۔ زرون کے اندر ایک تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ جو ہمیشہ اپنی دنیا میں گم رہتا تھا، آج پہلی بار کسی اور کے برت کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ رضاوا نے اپنی زندگی میں کتنا ظلم اور تکلیف برداشت کی ہو، اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی دل نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ رضاوا کے زخموں کا ازالہ کرنے کے لیے وقف کرے گا۔ زرون نے رضاوا کو سہارا دے کر کمرے کے بیڈ پر بٹھا۔ وہ اب بھی کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوف کے آثار باقی تھے۔ زرون نے ہمیشہ سے کہا، رضاوا تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اب سے کوئی بھی تمہیں تکلیف نہیں دے گا۔ یہ کہتے اس نے بی بی جان کو آواز دی اور حکم دیا کہ فوراً ڈاکٹر کو بلائے۔ بی بی جان جو ہمیشہ سے ہی رضاوا کی حالت سے پریشان تھی، فوراً حرکت میں آئی۔ جب ڈاکٹر آیا، رضاوا کے زخموں کا معائنہ کیا کہ زرون کا غصہ اور بڑھ گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ زخم پرانے ہیں اور ان کا صحیح طریقے سے علاج نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ مزید خراب ہو گئے ہیں۔ زرون کے لیے ناقابل برداشت بات تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی اپنی حویلی میں رضاوا پر یہ ظلم کیسے ہوا، اور اس نے کبھی توجہ کی نہیں دی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد زرون نے بی بی جان کو حکم دیا کہ رضاوا کا خاص خیال رکھے اور اس کے لیے حویلی کے سب سے اچھے کمرے کا انتظام کرے۔ اس نے ملازمین کو بھی سختی سے تاکید کی کہ رضاوا کے ساتھ عزت اور نرمی سے پیش آئے۔ رضاوا جو ہمیشہ سے زرون کی سختی کا سامنا کرتی آئی تھی، اس کی اس بدلے ہوئے رویے پر حیران تھے، لیکن اس کے دل میں ایک چھوٹا سا گوشہ نرم ہونے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید زرون واقعی بدل رہا ہے۔ رات کے وقت جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، زرون اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔
اور رتابہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اس کے دل میں سوالات اٹھ رہے تھے۔ میں نے اسے اتنا نظر انداز کیوں کیا؟ میں نے اس کے درد کو کیوں نہیں سمجھا؟ وہ اپنے رویے پر شرمندہ تھا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے گا۔ رتابہ کے لیے بھی یہ رات ایک نئی شروعات کی علامت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ضرور نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا، لیکن اس کے بدلتے ہوئے رویے نے اس کے دل میں امید کے ایک کرن جگا دی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اس کی دعائیں قبول ہو گئے، اور شاید زارون کے دل میں بھی اس کے لیے جگہ بن رہی ہے۔ یہ لمحہ زارون اور رتابہ دونوں کے لیے ایک نئے سفر کی شروعات تھی۔ زارون کے دل میں محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہو رہے تھے، اور رتابہ کے دل میں پہلی بار امید کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ دونوں کے دلوں میں ایک نیا احساس جاگ رہا تھا جو ان کی زندگیوں کو بدلنے والا تھا۔ زارون نے اپنے اندر ایک غیر معمولی تبدیلی محسوس کی تھی۔ وہ جو ہمیشہ سے اپنی انا اور غرور کے خول میں بند رہتا تھا، اب اپنی زندگی کے فیصلے بدلنے لگا تھا۔ رتابہ کی معصومیت، اس کی زخم اور اس کی خاموشی اذیت نے زارون کو بدل دیا تھا۔ اسے رتابہ کے لیے حویلی کے قوانین بدل دیے جو اس کے لیے کبھی ناقابل تصور تھا۔ وہ لڑکی جسے اس نے نوکرانی کی طرح رکھا تھا، اب حویلی کی سب سے عزت دار اور اہم شخصیت بن گئی تھی۔ زارون نے حکم دیا کہ اس حویلی کے بہترین کمرے میں منتقل کیا جائے، جہاں اسے ہر وہ سہولت فراہم کی گئی جو ممکن تھی۔ رتابہ کے نئے کمرے میں بڑے شیشے کی کھڑکی، آرام دہ بستر اور نرم کلی تھے۔ روشنی کے لیے خوبصورت فانوس لٹکایا گیا تھا، اور ہر گوشہ آرام اور سکون کی نمائندگی کرتا تھا۔ لیکن اس تمام آسائشات کے باوجود رتابہ کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، اور زارون کے اس بدلے ہوئے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کے لیے سب ناقابل یقین تھا کہ وہی شخص جو کبھی اس کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کرتا تھا، اب اس کے لیے اتنا کیوں کر رہا تھا۔ زارون نے رتابہ کے لیے کیا تھا تمام آسائشیں فراہم کی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ کافی نہیں تھا۔ رتابہ کی خاموشی، اس کی نظریں جھکائے رکھنا اور اس کا درد دور رہنے کا انداز زارون کو کھٹکنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ رتابہ اس سے بات کرے، اپنے دل کا حال بتائے، لیکن اس کی خاموشی ایک دیوار کی طرح تھی جسے توڑنا مشکل ترین تھا۔ زارون جو ہمیشہ اپنی بات نلوانے کا عادی تھا، اب پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ زارون اکثر رات کے وقت اپنے کمرے کی بالکنی سے رتابہ کے کمرے کی طرف دیکھتا۔ وہ سوچتا کہ کیا وہ اس کے دل کا حال کبھی جان پائے گا۔ اس کے دل میں پہلی بار کسی کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا تھا، لیکن وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے ڈرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی سختی کو طاقت سمجھ پا رہا تھا، لیکن رتابہ کی خاموشی نے اس کی دل کی طاقت کو کمزور کر دیا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں الجھا ہوا تھا، لیکن اس کی دنیا میں رتابہ کے وجود نے ایک نیا رنگ بھر دیا تھا۔ ایک دن زارون نے رتابہ کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہوا۔ رتابہ جو ایک کتاب پڑھ رہی تھی جلدی سے کھڑی ہوئی تھی اور نظریں جھکا دی۔ زارون نے اسے نرمی سے بیٹھنے کو کہا اور خود ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے لیے یہ لمحہ عجیب تھا، اس نے کبھی کسی کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کی عادت یہی ڈال تھی۔ زارون نے کہا، رتابہ، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک موقع دی۔ رتابہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہی زارون تھا جو کبھی اس کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور آج وہ معافی مانگ رہا تھا۔ لیکن رتابہ کے دل میں ابھی بھی ایک خوف تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں یہ آج ہی کروں۔ رتابہ کی خاموشی زارون کو مزید بے چین کرنے لگی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں رتابہ اپنی زندگی کا تمہیں حصہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ تم یہ سب قبول کر سکو گی یا نہیں۔ یہ سن کر رتابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ زارون نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں وقت دینا چاہتا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ زارون کے دل میں رتابہ کے لیے ایک عجیب سا احساس پیدا ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ رتابہ سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن اس محبت کا اظہار کرنے سے وہ ڈرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ شاید رتابہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس کی سختی اور غرور نے ہمیشہ اسے رشتوں سے دور رکھا تھا، لیکن رتابہ کی معصومیت میں سے بدل دیا تھا۔ دوسری طرف رتابہ کے دل میں بھی ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ زارون کے اس بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر حیران تھی، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی ایک خوف تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ کیا زارون واقعی بدل گیا ہے، یہ صرف بھی عارضی ہے۔
لیکن زرون کی نظروں میں جو خلوص تھا اس نے رودابا کے دل کو نرم کرنا شروع کر دیا۔ زرون نے رودابا کو تنہا وقت دینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ خود اپنی مرضی سے فیصلہ کرے، لیکن اس کے لیے دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہتی تھی۔ وہ اکثر سوچتا تھا کیا رودابا کے دل کو جیت پائے گا۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ رودابا کے لیے اپنی زندگی بدل دے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا رودابا اس کے فیصلے کو قبول کرے گی یا نہیں۔ حویلی کے لازمین بھی زرون کی اس بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر حیران تھے۔ وہ جانتے تھے کہ زرون کبھی کسی کے لیے نہیں بدلا، لیکن رودابا کی معصومیت نے اس کے دل کو بدل دیا ہے۔ وہ سب دعا کر رہے تھے کہ یہ رشتہ کامیاب ہے، لیکن ان کے دل میں ایک خوف تھا کہ کہیں زرون ان کا غرور دوبارہ درمیان میں حائل ہی نہ ہو جائے۔ یہ وقت زرون اور رودابا دونوں کے لیے آزمائش کا تھا۔ زرون کے دل میں محبت اور نرمی کا احساس پیدا ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے سے قاصر تھا، اور رودابا کے دل میں زرون کے بدلے ہوئے رویے نے ایک امید جگا دی تھی، لیکن وہ ابھی بھی خوفزدہ تھی۔ دونوں کے دلوں میں جذبات کی جنگ جاری تھی جو ان کی زندگیوں کو بدلنے والی تھی۔ رودابا کی خاموشی، اس کے جسم میں موجود زخم، زرون کے لیے ایک معمہ بن گئے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہ سب کس نے اور کیا، لیکن رودابا کی خاموشی ایک مضبوط دیوار تھی جسے زرون کے لیے توڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی بے بسی اور درد نے زرون کے دل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار کسی اور کے درد کو اپنے دل کے قریب محسوس کر رہا تھا۔ زرون نے دل میں ہی فیصلہ کیا کہ رودابا کے ماضی کا راز جان کرنے کا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ زرون نے اپنی تحقیق شروع کی۔ اسے اپنے ایک وفادار ملازم بختیار کو بلا کر تھا کہ مجھے رودابا کے ماضی کے بارے میں سب کچھ معلوم کرنا ہے۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ کس حال میں اور کیوں ہے، اور اس کے زخموں کے پیچھے کیا کہانی چھپے ہیں۔ بختیار جو کئی سالوں سے زرون کے ساتھ تھا اس کی بات سمجھ گیا اور فوراً کام پہ لگ گیا۔ زرون جو ہمیشہ خود پر انحصار کہتا تھا، اپنی طاقت اور اثر و ساخت کو رودابا کے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار تھا۔ چند دن بعد بختیار واپس آیا اور جو معلومات لے کر آیا وہ زرون کے لیے دل دہلا دینے والی تھی۔ اس نے بتایا کہ رودابا کے اپنے خاندان نے اس کے ساتھ انتہائی ظلم کیا تھا۔ اس کے والد جو گاؤں کے ایک با اثر شخص ہیں نے اپنی انا اور جو کی عزت کی خاطر رودابا کو غنی کے طور پر قربان کر دیا تھا۔ جب رودابا نے اس فیصلے پر اعتراض کیا تو اس کے والد اور بالوں نے سے مارا پیٹا۔ اس کی جسم پر مجھے زخم اور جمنے کے نشان اسی تشدد کا نتیجہ تھے۔ یہ سن کر زرون کے دل میں ایک عجیب سی کہکے پیدا ہوئی۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ رودابا کے ساتھ ہونے والا یہ ظلم اس کی اپنی زندگی کے علیوں سے بھی بڑا تھا۔ زرون جو ہمیشہ مضبوط اور سرد مزاج رہا تھا آج پہلی بار اپنے آنسو روکنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک لڑکی جو اتنی معصوم اور نازک ہے یہ اتنا ظلم کیسے برداشت کیا ہوگا۔ اس کے دل میں رودابا کے لیے احترام اور محبت کے جذبات مزید گہرے رہے تھے۔ زرون نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ رودابا کے ماضی کا ازالہ کرے گا۔ اس نے دل میں ٹھان لیا کہ وہ نہ صرف اسے انصاف دلائے گا بلکہ اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ رودابا کو تمام خوشیاں دے گا جس سے وہ ہمیشہ محروم گئی ہے، لیکن اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ رودابا کو یقین دلانا آسان نہیں ہوگا۔ اس کے دل پر لگے زخم اس کی جسم کے زخموں سے کہیں زیادہ گہرے۔ زرون نے رودابا کے ساتھ مزید نرمی سے بات کرنا شروع کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس پر بھروسہ کرے اور اپنی تکلیف اس کے ساتھ شیئر کرے۔ ایک دن جب وہ رودابا کے کمرے میں گیا اس نے دیکھا کہ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ زرون نے آہستہ سے کہا، رودابا، مجھے معلوم ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سہا ہے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا کہ اب سے تمہیں کسی بھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ رودابا نے اس کی طرف دیکھا لیکن کچھ نہ کہا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی خاموشی اور بے بسی تھی۔ زرون نے محسوس کیا کہ اس کا دل ابھی بھی خوف اور ماضی کے درد سے جگڑا ہوا ہے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے کہا، رودابا، مجھے وقت دو، میں تمہارے اعتماد کو جیتنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ کہتے اس نے نرمی سے اسے دیکھا جیسے اس کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ زرون نے رودابا کے ماضی کو بدلنے کی کوشش میں عملی قدم اٹھانا شروع کر دیا۔ اس نے اس کے گاؤں کے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کا منصوبہ بنایا جنہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ سب لوگ، خاص طور پر اس کا خاندان، اپنی کی گئی زیادتیوں کے جواب دہ ہوں،
لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ رودابا کے گاؤں میں اس کے والد اور بھائی اب بھی با اثر تھے، اور رودابا اور زرون جانتا تھا کہ یہ جنگ آسان نہیں ہوگی، لیکن اس نے اپنے دل میں عزم کیا وہ کسی بھی حال میں رودابا کے لیے انصاف لے کر رہے گا۔ دوسری طرف رودابا زرون کے بدلتے ہوئے رویے کو حیران تھی دیکھ کر۔ وہ پہلے کی طرح سخت اور بے رحم نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نرمی تھی جو رودابا کے دل کو چھو رہی تھی، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی ایک خوف تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زرون کی یہ تبدیلی مستقل ہے یا عارضی۔ وہ اپنے دل کو کسی نئے خواب کے لیے تیار کرنے سے ڈرتی تھی، کیونکہ وہ دوبارہ ٹوٹنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ زرون کی ہر ممکن کوشش کے باوجود رودابا کے دل سے خوف اور بے یقینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اکثر رات کے وقت اپنی ماں اور گزرے ہوئے دنوں کو یاد کر کے رو پڑتی، لیکن وہ اپنے درد کو زرون سے چھپانے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ زرون واقعی اس کی فکر کر رہا ہے، لیکن اس کا دل ابھی بھی ماضی کے زخموں میں الجھا ہوا تھا۔ زرون کے لیے یہ وقت صبر کا امتحان تھا۔ وہ جانتا تھا رودابا کے اعتماد کو جیتنے میں وقت لگے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید وقت دے گا، اور اس کے لیے وہ ہر ممکن قدم اٹھائے گا جو اسے سکون دے سکے۔ وہ اب نہ صرف رودابا کے زخموں کا علاج کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس کے دل کی ٹوٹی ہوئی کرچیاں بھی جوڑنا چاہتا تھا۔ یہ کہانی اب نئے موڑ پر تھی، جہاں زرون اپنی سختی اور غرور کو چھوڑ کر رودابا کے لیے ایک نرم دل انسان بن رہا تھا، اور رودابا کے دل میں زرون کے لیے اعتماد اور محبت کی ایک چھوٹی سی کرن پیدا ہو رہی تھی۔ لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا، کیونکہ ماضی کے زخم اتنے گہرے تھے کہ انہیں بڑھنے کے لیے محبت اور وقت دونوں کی ضرورت تھی۔ زرون جو کبھی اپنی سختی اور غرور کے لیے مشہور تھا، اب دل کی گہرائیوں سے بدلنے لگا تھا۔ رودابا کی معصومیت، صبر اور خاموش درد نے اس کے دل میں ایک ایسا خلا بھر دیا تھا جسے وہ پہلے کبھی محسوس نہیں کرتا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اپنے جذبات کو کمزوری سمجھتا آیا تھا، اب رودابا کے لیے اپنی محبت کو ایک طاقت سمجھنے لگا تھا۔ لیکن اس محبت کے ساتھ زرون کے دل میں اس کے لیے ماضی کی غلطیوں کا بوجھ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سوچتا تھا اس نے رودابا کے ساتھ جو ظلم کیا، کیا وہ کبھی اسے معاف کر سکے گی؟ یہ سوال اس کے دل و دماغ میں بار بار گونجتا تھا، لیکن وہ خود کو اس کی محبت سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف رودابا بھی زرون کے بدلے ہوئے رویے کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ زرون اب وہ انسان نہیں رہا جو کبھی اپنی سرد مزاجی اور سخت لہجے کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کی نظروں میں نرمی اور خلوص تھا، اور اس کے الفاظ میں ایک ایسا احترام تھا جو رودابا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رودابا جو ہمیشہ اس کے قریب آنے سے گریز کرتی تھی، اب آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگی تھی، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی ایک چھوٹا سا خوف تھا جو کس کے ماضی کے زخموں سے جڑا ہوا تھا۔ زرون اور رودابا کے درمیان پیدا ہونے والی قربت صرف ان دونوں کو ہی نہیں بلکہ حویلی کے تمام لوگوں کو متاثر کر رہی تھی۔ ملازمین جو کبھی زرون کو سختی سے ڈرتے تھے، اب اس کی نرمی دیکھ کر حیران تھے۔ بی بی جان جو ہمیشہ رودابا کے لیے دعا کو رہتی تھی، خوش تھی کہ زرون آخرکار اپنی غلطیوں کو سمجھنے لگا ہے۔ لیکن ان سب کے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس بدلتے ہوئے تعلق سے خوش نہیں تھے۔ زرون ان کے دشمن جو ہمیشہ اس کی طاقت اور اثر و فراق سے خوف زدہ رہتے تھے، اب اس کے ذاتی معاملات میں درار ڈالنے کے منصوبے بنانے لگے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ زرون کی زندگی میں رودابا ایک اہم مقام رکھتی ہے، اور اگر وہ اس تعلق کو کمزور کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو یہ زرون کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوتا۔ ان دشمنوں میں زرون کے ایک پرانے کاروباری حریف شجاع خان تھے۔ سب سے پہلے سازشوں کا جال بننا شروع کیا شجاع خان نے۔ زرون کے لیے ایک قریبی ملازم کو پیسے دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ ملازم جو زرون کے رازوں سے واقف تھا، شجاع خان کو تمام معلومات فراہم کرنے لگا جس سے وہ رودابا اور زرون کے درمیان درار پیدا کر سکے۔ شجاع نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس سے رودابا کو زرون کے خلاف بھڑکایا جا سکے۔ اسے رودابا کے ماضی کے زخموں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن شجاع خان کے آدمی نے رودابا کو ایک گمنام خط بھیجا جس میں یہ لکھا تھا کہ زرون نے صرف اپنے خاندان کی انا بچانے کے لیے اسے اپنے نکاح میں لیا تھا، اور اس کے دل میں کبھی بھی اس کی جگہ نہیں تھی۔ یہ خط پڑھ کے رودابا کے دل میں پرانے زخم دوبارہ تازے ہو گئے۔ وہ سوچنے لگی، کیا واقعی زرون کو یہ محبت اور خلوص سچ ہے یا یہ سب ایک دھوکہ ہے؟ وہ کچھ دنوں تک خاموش رہی، لیکن اس کے دل میں شک کے بیج بو دیے گئے تھے۔ زرون نے جلد ہی محسوس کیا کہ رودابا کا رویہ بدل رہا ہے، اور وہ جو آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی تھی اب پھر سے دور ہونے لگی۔ زرون کے لیے لمحہ بہت پریشان کن تھا۔ اس نے کئی بار رودابا سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس سے دور ہو جاتی۔ زرون کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی تھی، اور وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا
کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ایک رات جب زرون اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا، بختیار نے آ کر اسے شجاع خان کی سازش کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر زرون کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ شجاع خان ہمیشہ سے اس کا دشمن رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ذاتی زندگی کو نشانہ بنائے گا۔ زرون نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ شجاع خان کو اس کے منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ زرون نے پہلے رودابہ کا اعتماد بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس کے لیے خوبصورت شام کا اہتمام کیا جہاں وہ تنہا بیٹھ کر بات کر سکے۔ اس نے نرمی سے رودابہ سے پوچھا، رودابہ، کیا تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتی؟ رودابہ جو پہلے ہی اپنے دل میں کشمکش کا شکار تھی، اس نے آہستہ سے کہا، یہ اعتماد بننے میں وقت لگے گا زرون۔ اور زرون نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے کہا، میں تمہیں وہ ہر وقت دوں گا جو تمہیں چاہیے، لیکن میں تمہیں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میری محبت سچی ہے۔ زرون نے شجاع خان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی اور اس کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کیے۔ اس نے نہ صرف شجاع کو شکست دی بلکہ رودابہ کے سامنے بھی اس کی سازشوں کو بے نقاب کیا۔ جب رودابہ کو حقیقت کا علم ہوا تو اس کا دل زرون کے لیے مزید نرم ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ زرون واقعی بدل گیا ہے، اس کے لیے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ بدلنے کو تیار ہے۔ زرون اور رودابہ کے درمیان اعتماد کی دیوار دوبارہ مضبوط ہونے لگی۔ ان کی محبت اور قربت اب پہلے سے کہیں زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ زرون نے رودابہ سے وعدہ کیا کہ اس کے ماضی کے زخموں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا، اور رودابہ نے بھی اپنے دل کے دروازے زرون کے لیے کھول دے۔ زرون کے لیے وہ دن کسی اہم جنگ کے دن سے کم نہ تھا۔ اس نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ آج وہ رودابہ کے ساتھ ہونے والے ہر ظلم کا حساب دے گا اور اسے وہ انصاف دلائے گا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس نے وہ تمام لوگوں کو جنہوں نے رودابہ کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا، عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ ان میں اس کا اپنا خاندان بھی شامل تھا، جس نے اپنی انا اور جھوٹی عزت کی خاطر ایک معصوم لڑکی کو قربانی کا بکرا بنا دیا تھا۔ زرون کے پاس نہ صرف ان کے خلاف ثبوت تھے بلکہ اس کا عزم اور غصہ بھی ان سب کے خلاف کا خوف کا باعث تھا۔ عدالت کے دن جب وہ لوگ اپنے گناہوں کا حساب دینے کے لیے کھڑے تھے، رودابہ بھی وہاں موجود تھی، اور وہ جو کوئی اپنی خاموشی کے پیچھے چھپ جایا کرتی تھی آج مضبوط اور پرعزم نظر آ رہی تھی۔ زرون نے اس کے لیے ہر ممکن سپورٹ فراہم کی تاکہ وہ اپنے تمام خوف پر قابو پا سکے۔ جب جج نے فیصلہ سنایا اور ان تمام لوگوں کو سزا دی گئی جنہوں نے رودابہ کے ساتھ ظلم کیا تھا، تو وہ لمحہ زرون اور رودابہ دونوں کے لیے ایک نیا آغاز تھا۔ زرون نے رودابہ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک سکون اور اعتماد نظر آیا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد رودابہ کے دل سے خوف ختم ہونے لگا۔ اس نے پہلی بار خود کو آزاد محسوس کیا، جیسے وہ کسی قید سے باہر نکل آئی ہو۔ زرون کی محبت اور اس کی قربانی نے اس کے دل میں ایک نیا احساس جگا دیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ خود کو تنہا اور غیر محفوظ سمجھتی تھی، اب زرون کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی۔ زرون نے نہ صرف اسے انصاف دلایا بلکہ اسے وہ عزت اور مقام بھی دیا جو وہ ہمیشہ حقدار تھی۔ ایک شام جب سورج کی کرنیں حویلی کے باغیچے میں پھیل رہی تھی، زرون نے رودابہ کو ایک خاص ملاقات کے لیے بلایا۔ وہ جو ہمیشہ سخت اور سنجیدہ نظر آتا تھا آج کچھ مختلف تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی اور محبت تھی۔ رودابہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا بات ہے زرون، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ زرون نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، رودابہ، میں نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی، لیکن ایک بات جو میں نے آج تک صحیح کی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنے دل میں جگہ دی۔ تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ یہ سن کر رودابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے۔ اور وہ جو کبھی محبت کے خواب دیکھنے سے ڈرتی تھی، آج وہ محبت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ زرون نے اس کے قریب آ کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی پاکی زندگی تمہیں خوش رکھنے کے لیے وقف کر دوں گا۔ میں نے اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن تمہارے لیے میری محبت وہ واحد چیز ہے جو ہمیشہ صحیح رہے گی۔ رودابہ نے آہستہ سے زرون کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں ایسا وقت آئے گا، لیکن تم نے نہ صرف مجھے عزت دی ہے بلکہ میری زندگی کو وہ مقام بھی دیا جس کی مجھے امید نہیں تھی۔ میں تمہارے احساسات کو قبول کرتی ہوں زرون، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گی۔ زرون نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ لمحہ ہماری نئی زندگی کی شروعات ہے رودابہ۔ اس نے باغیچے کے ایک کونے میں رکھا ہوا ایک چھوٹا سا باکس اٹھایا اور اس میں سے خوبصورت رنگ نکالی۔ زرون نے گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے کہا، رودابہ، کیا تم میرے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو؟ رودابہ جو حیران اور جذباتی تھی،
اس نے مسکرا کر کہا، ہاں ضرور۔ یہ لمحہ نہ صرف ان دونوں کے لیے بلکہ پوری حویلی کے لیے خوشیوں کا باعث بن گیا۔ جو ایک دوسرے سے اتنے دور تھے اب ایک دوسرے کے لیے سب کچھ بن چکے تھے۔ زارون نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کو اتنا قریب محسوس کیا تھا، اور ردابا نے پہلی بار کسی کے دل میں اپنے لیے اتنی محبت دیکھی تھی۔ زارون نے اپنی تمام توانائیاں ردابا کو خوش رکھنے میں لگا دی۔ اس کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں پیدا کرتا، اس کے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا اور اس کی ہر خواہش کا خیال رکھتا۔ دونوں کے درمیان محبت کا ایک ایسا رشتہ بن گیا جو وقت کے ساتھ اور مضبوطہ ہوتا گیا۔ زارون نے نہ صرف ردابا کو خوش رکھا بلکہ اپنے عمل سے یہ بھی ثابت کیا کہ محبت نہ صرف الفاظ بلکہ عمل سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ردابا نے بھی زارون کی محبت کا جواب دیا۔ اس نے اپنی زندگی کے تمام زخموں کو پیچھے چھوڑ دیا اور زارون کے ساتھ ایک نئی شروعات کی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون اور خوشی کا باعث بن گئے۔ ان کی کہانی ایک ایسی مثال بن گئی جہاں محبت نے غم، درد اور قربانی کو مٹا کر خوشیوں سے بھرپور زندگی دی۔ آخر میں زارون اور ردابا کی کہانی غم، درد، قربانی اور محبت کی ایک انمول مثال بن گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ بن گئے جو زندگی میں ایک انسان چاہتا ہے۔ ان کی محبت وقت کے ساتھ اور گہری ہوتی گئی اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ ان کی کہانی ہر اس انسان کے لیے ایک پیغام تھی جو محبت اور قربانی پر یقین رکھتا تھا۔